बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की बख्शिश के लिए ये तस्बीह पढ़ें, वालिदैन पर से अजाब उठा लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये तस्बीह पढ़कर फौत शुदा को एसाले सवाब करेगा तो फरिश्ते उसके वालिदैन को अंधेरी कब्र से निकाल कर नूर में बदल देते हैं। वो मुबारक तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, वालिदैन इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, जिनकी मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं से इंसान कामयाबी की मनाजिल तय करता है। जब ये अजीम हस्तियाँ दुनिया से रुखसत हो जाती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा उनकी औलाद की नेकी, दुआ और नेकी के आमाल होते हैं। कुरान हदीस में भी वालिदैन के हक़ में दुआ करने और उनकी बख्शिश की इल्तिजा करने की बहुत ताकीद की गई है। तस्बीहात, ज़िक्र इलाही और इस्तिग़फ़ार पढ़ना वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए निहायत मुअस्सर ज़रिया है। जब औलाद दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं तो रहमत खुदावंदी जोश में आती है और वालिदैन की कब्रें नूर से मुनव्वर हो जाती हैं। वालिदैन के लिए पढ़ी जाने वाली हर तस्बीह, हर दुआ और हर नेकी का सवाब उन तक पहुँचता है, जिससे उनके दर्जात बुलंद होते हैं। यही औलाद की सबसे बड़ी सआदत है कि वह अपने वालिदैन को मरने के बाद भी नेकियों का हिस्सा बनाए रखे। हर मुसलमान को ये ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन दुनिया और आखिरत में बख्शे जाएं और अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात पाएँ। वालिदैन की खिदमत और उनके हक़ में दुआ करना औलाद का फ़र्ज़ है, और जो औलाद वालिदैन के लिए एसाले सवाब करती है वो न सिर्फ दुनिया में कामयाब होती है बल्कि आखिरत में भी सुरखरू होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन के लिए मुख्तलिफ दुआएँ और अज़कार बताई हैं, जिनके बरकत से उनके गुनाह माफ़ होते हैं और उनकी कब्रें नूर से भर जाती हैं। तो हमारा आज का वजीफ़ा भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी तस्बीह का अमल है। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ लेता है उसके वालिदैन की बख्शिश हो जाती है। फरमाया कि जो बंदा ये तस्बीह पढ़कर फौत शुदा वालिदैन को एसाले सवाब करे तो फरिश्ते उसको अंधेरी कब्र से निकाल कर नूर में बदल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुराक लेकर आए तो उसने अपने कान हिलाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बुराक, रुक जा, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्र कोई तुझ पर सवार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज आज़म सफ़र हुए तो सड़क के किनारे से एक बुढ़िया को देखा तो पूछा, ए जिब्राईल, ये कौन है? अर्ज़ किया, हजूर आप चलते जाइए। चुनांचे आप चलते रहे जितना अल्लाह ताला ने चाहा। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि रास्ते से हटकर कोई चीज़ आपको बुला रही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हजूर आप चलते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जारी रखा। जितना अल्लाह ने चाहा तो आपको मखलूक खुदा में से एक मखलूक मिली जो ये कहकर मोहब्बत निछावर कर रही थी, अस्सलामु अलैकुम या अव्वल, अस्सलामु अलैकुम या आखिर, अस्सलामु अलैकुम या हाशिर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हजूर उनके सलाम का जवाब दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। फिर दूसरी और तीसरी मरतबा भी उसी मखलूक से मुलाकात हुई और इसी तरह का वाक़या हुआ, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। आपके लिए पानी, शराब और दूध पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को पा लिया है। अगर आप पानी को नोश फरमा लेते तो गर्क हो जाते और आपकी उम्मत भी गर्क हो जाती, और अगर आप शरबत पी लेते आप और आपकी उम्मत गिरोह हो जाते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले तमाम अंबिया कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जमा किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात उनकी इमामत करवाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो औरत जिसे आपने उनके पास जाकर सलाम किया उन्होंने मुझे सलाम का जवाब ही दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगे, हम खूबरू और नेक सीरत हैं और उन नेकोकारों की बीवियाँ हैं जो पाकीज़ा हैं और उनका दामन आलूद नहीं, जो हमारे यहाँ मुकीम रहेंगे और कभी कुछ नहीं करेंगे और जिन्हें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और वो कभी नहीं मरेंगे। फिर मैं वहाँ से चला आया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बहुत से लोग जमा होने शुरू हो गए। मुअज्जिन ने अजान दी
اور تکبیر کہی۔ ہم سب امام کا انتظار کر ہی رہتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کے ابتدا میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھنے لگے کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب بھی دیا، مرحبا اے صالح نبی اور مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہیں کلمہ سے نوازا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے اور وہاں سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے بھی ان سے بھی زیادہ نفیس اور عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہرے رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کرے۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بس کی بات ہے۔ آپ رب کے پاس دوبارہ واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے لپیٹ لیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ کر آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کی نہ مجھ میں اتنی طاقت اور استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہذا کچھ تخفیف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں دوبارہ واپس لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے اصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لے کر نیچے اترے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا۔ اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ براق پر سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید بورا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے کے پاس سے گزرے تو ایک اونٹ بدک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کے اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو بھاگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اس رات واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بھی بڑی اور بات میں یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا۔ قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بد کیے اور ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے۔ وہ نیچے گرے اور اس اونٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر ان کے خد و خال بیان کریں، ان کی شکل و صورت بیان کریں کہ کیسی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے تھے جیسے یزمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں میں سے موتی لٹک رہے ہیں۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت 2 حقیقتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے اخروی دنیا کی طرف
منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روح کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بد روح کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کا ایک بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ثواب اس کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھ کی انگلی پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو تعداد، جو طریقہ آپ کو بتائی جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے لیے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو وہ مبارک تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے آخرت کی منزل آسان کر دی جاتی ہے، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والے کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، کہ والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبر نور سے روشن ہو جائے، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی کہ تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے،
جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔